बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज सरकार को इस वक्त दो चीज़ों ने बड़ा परेशान किया हुआ है। एक तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जिस तरह फॉर्म 45, 40 और 47 बयान अल्फी के साथ मांग रहे हैं, इस्लामाबाद के बाद लाहौर के अंदर भी कल ये पेशरफ सामने आई है, तो जजेस को कैसे मैनेज किया जाएगा, इससे अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के माबैन एक टकराव की कैफियत भी बढ़ रही है। और दूसरी तरफ किसी भी तरीके से तहरीक इंसाफ और फजल रहमान के माबैन इत्तेहाद ना हो, और अगर ये इत्तेहाद होता है और इकट्ठे इस्लामाबाद की तरफ ये लॉन्ग मार्च करते हैं तो फिर हुकूमत और ताकतवर हल्कों के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होगी। तो फजल रहमान पीटीआई के अंदर ऑलरेडी आपको इल्म है, दो धड़े हैं। एक धड़ा ये समझता है कि फजल रहमान रिलायबल पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन एक धड़ा लगा हुआ है कि किसी तरीके से अगर ये इत्तेहाद हो जाता है तो अल्टीमेटली हुकूमत के लिए खतरात बढ़ेंगे और इससे तहरीक इंसाफ को सियासी फायदा होगा। अब नून लीग ने फजल रहमान को एक सियासी रिश्वत दी है और ये रिश्वत कबूल भी कर ली गई है और बाकायदा तौर पर शुक्रिया भी अदा किया गया है। बड़ी ही आम ये खबर है, आपके सामने रखूंगा। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो मरियम नवाज के एक चहेते डीपीओ हैं, और वो डीपीओ जो है एक जज को सीधे हो गए हैं और जज के साथ उन्होंने टक्कर ली है। और किस तरीके से तज़हीक अमेज जो है वो लहजा अपनाया वो भी आपके सामने रखना है। और फार्म 45 वाले अब सिकंदर सुल्तान राजा जो है उसके पास पहुंचे हैं। इस वक्त जो है वो आपने देखा कि शरायत दस्तूर पर पिछले 24 घंटे से यानी फार्म 45 वाले छाए हुए हैं। इस पे भी बात करेंगे, उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आपको इल्म है कि परसों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी आम समात हुई काजी फायद ईसा की सरबराही में, और वो ट्रिब्यूनल्स का मामला था। उसमें जो फार्म 45 वाले तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और जो जीते हुए थे 100 के करीब, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहुंचे। और अब ऐसे लगता है कि काजी साहब जो है उनके दिन चूंकि थोड़े रह गए हैं उल्टी गिनती शुरू होने की वजह से, अब वो भी कुछ चीजों के अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका जो सामने जब तहरीक इंसाफ का कोई बंदा आता है तो वो जज्बात पे बेचारे शायद काबू नहीं रख पाते और एक नफरत बुग़्ज़ अनाद उनका फिर भी ज़ाहिर हो जाता है। वो तो लार्जर बेंच की तरफ मामला चला गया, कमेटी लार्जर बेंच बनाएगी। लेकिन अभी तक ये जो 100 के करीब लोग हैं ये इस्लामाबाद के अंदर ही ठहरे हुए हैं। चूंकि अब ये कहा गया है कि अपना जो दबाव है उसको बढ़ाने के लिए तहरीक इंसाफ के लिए ये जरूरी है कि जहां भी कोई आम इवेंट हो, जहां भी कोई इदारा हो, पार्लियामेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट वगैरह हो, जहां भी कोई आम केस हो, आम मामला हो, तो वहां पर ये फार्म 45 वालों को पहुंचना चाहिए। आज जो है वो अभी शरायत दस्तूर पर जो पार्लियामेंट का गेट है वहां से लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग तक ये फार्म 45 वालों ने एहतजाज किया है। शरायत दस्तूर पर ये इन लोगों का एहतजाज इंतहाई मानी खेद है। ये बड़ा अहमियत का हमल है, ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ सोशल मीडिया के लिए नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए और बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के लिए ये अच्छी मूव है। और ये काम जो है अगर ये करते रहेंगे अपने हलकों से आवाम को निकालने के अंदर अगर कामयाब हो जाए, क्योंकि अभी तक तो पंजाब के अंदर कोई बड़ा एहतजाज करने में तहरीक इंसाफ कामयाब नहीं हो पाई और इसी का फायदा जो है वो मरियम नवाज हुकूमत इस वक्त तक उठा रही है। अच्छा, अब ये सारी चीजें एक तरफ ये एहतजाज हो रहा है। अब इस एहतजाज ये सिकंदर सुल्तान राजा को बड़ा आम मैसेज है कि आपने सहूलतकारी की, आपने इलेक्शन चोरी किया, आपने डकैती की, आपने कौम के टैक्स पेयर के पैसे पे टुकड़ों पे पल के अपनी औलाद को पाल के फिर भी आप जो है वो इस पूरे मामले के अंदर शरीक हैं। ये सारा इनका नुक्ता नजर है और फिर काजी साहब के लिए उनका गिला शिकवा जो है वो अपनी जगह। तो एक तो ये बड़ा आज जो है वो मैसेज दिया गया है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो आप देखिए कि अदलिया के अंदर जो मुदाखलत है, खुफिया एजेंसीज की जो मुदाखलत है, उसका तो जिक्र हो रहा है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट कभी जजेस को इस तरह बेतौकीर करेगी, ये मिसाल जो है वो पाकिस्तान की तारीख में कम मिलती है। किसी की शय पर जब कोई ताकतवर इतना बड़ा हो तो फिर ये काम किया जा सकता है। जजेस जो है वो ड्यूटीज देते हैं, जब कोई जज अपॉइंट होता है तो उसकी बाकायदा जुडिशियल अकेडमी के अंदर ट्रेनिंग होती है। तकरीबन 1 साल तक ये ट्रेनिंग होती है, फिर उनको कोई ना कोई जो जगह है वो भेजा जाता है और ये तजर्बा होता है। और दफा जो 30 का मजिस्ट्रेट होता है वो ठीक ठाक कानून को समझने वाला होता है, लेकिन फिर भी
غلطیوں کی گنجائش بہرحال انسانی معاملات ہوتے ہیں وہ رہتی ہے، لیکن اب ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ مریم نواز کے ایک چہیتے جو ہیں اپنا ڈی پی او سیالکوٹ، یہ وہی ڈی پی او سیالکوٹ ہے حسن، شاباش حسن، جس کو مریم نواز نے شاباش دی، کیوں کہ آپ نے ظلم اچھا کیا ہے، آپ نے ریحانہ ڈار اور باقی جو یعنی الیکشن کے اندر بھی آپ نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ڈکیٹی کا ساتھ دیا ہے، جو قومی ڈکیٹی ہوئی ہے، اور آپ نے بھرپور لوگوں کو گھروں سے اٹھانا، احتجاج سے روکنا، دفعہ 144 کے نفاذ کے بعد پورے ماحول کو جو ہے وہ استعمال کرنا، نون لیگ کی خدمت اور نوکری بغیر، یہ کہا جاتا ہے تحریک انصاف کی طرف سے۔ ریحانہ ڈار پھر آپ کو علم ہے جو جناح ہاؤس ہے جو انہوں نے بنایا وہاں پہ سیال کوٹ کے اندر، اور وہاں پہ جو ہے وہ ریڈ کرنا، گھروں کی توڑ پھوڑ، یہ انسانی حقوق کی پامالیوں کا بہترین میڈل ان کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ مریم نواز ان کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ عموماً جو ہے یہ روٹین یہ ہے، اور ویسے بھی جو ایس او پیز ہیں وہ یہی ہے کہ جج کے سامنے تفتیش جاتی ہے، پولیس جو ہے وہ جو بھی کسی مجرم یا ملزم کو مجرم بنا دے، مجرم تو بنے گا جب عدالت فیصلہ دے گی، ورنہ وہ ملزم رہے گا، تو اس کے خلاف جو جو ثبوت ہے، ایویڈنس ہے، وہ جج کے سامنے پروسیکیوشن پیش کرتی ہے۔ سرکاری وکلاء ہوتے ہیں اور پولیس سرکاری وکلاء کے ذریعے جو پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں ان کے ذریعے معاملہ اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ رکھتی ہے جج صاحب کے بعد۔ اب یہ جج کا اختیار ہے، وہ اس کو ضمانت دے نہ دے، وہ اس کو سزا دے نہ دے، قانون کے مطابق جو ایویڈنس موجود ہوتی ہے اس کی روشنی میں جج نے مائنڈ جو ہے وہ اپلائی کرنا ہوتا ہے، وہ سزا دینی ہوتی ہے۔ اب اگر کسی کو اعتراض ہے پارٹی کو، تو وہ آگے اپیل کے لیے ہائی کورٹ جائے گی۔ اگر تو جوڈیشل مجسٹریٹ کا معاملہ ہے تو پھر سیشن کورٹ کے اندر جائیں گے، سیشن کورٹ کا معاملہ ہے اور وہاں سے کوئی ہو گیا فیصلہ تو پھر ہائی کورٹ جائیں گے، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ ہے۔ لیکن کبھی بھی پولیس والے کی یہ جرت نہیں ہوتی کہ جج تین قانون دی کو نہیں پتا، تو فیصلہ کی کر دیتا ہے، تو این کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ذاتی جو ہے اس کے اندر دلچسپی ہے۔ ایک ایسا وکیل، اتنا بے لگام پولیس افسر جب ہو جائے اور پھر جو ہے وہ آپ کو جج کو ہی سنائے، تو یہ بڑی عام خبر ہے جو شیئر کی گئی ہے۔ وہ یہ ہے، کہا جاتا ہے جی کہ ایک طرف راولپنڈی کے جج، ایک طرف جو ہے وہ سرگودا اینٹی کرپشن کا جج، یہ خفیہ ایجنسیز کے معاملات تو ہوتے رہے ہیں کہ لیکن عدلیہ میں مداخلت سے مل کر جان چھڑوانی ہوگی۔ ایک جج سے میری وہ کہتے ہیں وہ ساری بات تو انہوں نے کی ہے، لیکن دوسری طرف یہ ایک عام معاملہ ہے جو سعید احمد بھلی ہیں، تحریک انصاف کے رہنما، یہ سامنے لے کے آئے ہیں۔ مجسٹریٹ دفعہ 30 پسرور جو ہے، ان کو ایک خط لکھا ہے جی ڈی پی او سیالکوٹ نے، اور خط کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پہ، اور خط کے اندر کہا کیا گیا ہے، جج صاحب کو کھری کھری سنائی ہے، ان کو بے عزت ایک قسم کا کیا گیا ہے جس کا کوئی استحقاق جو ہے وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ لیکن اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ یہ ڈی پی او سیالکوٹ جو تحریک انصاف کے خلاف جو ہے جو اقدامات کر رہے ہیں، یہ ذرا ایکس کا مسئلہ ہے، آپ کو علم ہے، یہ میں سامنے چاہ رہا ہوں کہ کھل جائے تو آپ کے سامنے رکھوں۔ اب یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو آپ نے یہ سارے اقدامات کیے ہیں، یہ اقدامات درست نہیں ہیں۔ اب یہاں یہ کہتے ہیں کہ ڈی پی او سیالکوٹ نے لمبا چوڑا لیکچر دیا ہے اور قانون سکھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور لکھا ہے کہ عدلیہ میں اس طرح کے یہاں پہ جو ہے وہ قانون بھی سکھانے کی کوشش کی گئی، اور ڈی ایس پی کو مزید ضروری کارروائی کرنے کی ہدایت دی ہے ڈی پی او نے، یعنی جج کے فیصلے کے باوجود کہا ہے کہ آپ ضروری جو ہے وہ جو ہے کام کریں۔ تو اب یہ اس طرح کے معاملات کے اندر جو ہے جج کے فیصلے کے خلاف ملزم کو رہا کرنے پر یہ ڈی پی او جج کے خلاف جج کو جو ہے وہ کھری کھری سنا رہا ہے اس خط کے اندر۔ تو یہ معاملات کبھی بھی پہلے اتنی انٹرفیرنس پولیس والے کی یہ جرت نہیں تھی، لیکن قاضی صاحب کو سلام ہے کہ یہاں پہ روند کے رکھ دیا گیا ہے عدلیہ کو اور اداروں کو اور پاکستان کی عوام کو۔ اچھا، اب ایک اور بڑا معاملہ ہے، اور وہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس وقت دو چیزوں نے بڑا شدید پریشان کیا ہوا ہے، بہت شدید۔ ججز کے خط لکھنے کے بعد چونکہ عدلیہ سے اب پریشر ہٹنا شروع ہو گیا، اور جو جس کو بھی پریشرائز کیا گیا، تو جو غیرت مند ہے
جو پریشر کو کچھ برداشت کر رہا ہے اور اس کا ضمیر زندہ ہو رہا ہے، وہ جج بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک تو اس چیز سے خطرہ ہے کہ فارم 45 جو ہے اس کے تحت یہ اگر کھل گیا تو ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ اب مجھے ایک خطرہ ضرور ہے جو تحریک انصاف کو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تحریک انصاف کا جو امیدوار ہوگا، ایک تو تمام فارم 45 کی اس کو سکین کاپیز رکھنی چاہیے، فوٹو کاپیز بھی رکھنی چاہیے۔ دوسرا، جتنے بھی اس کے ساتھ دیگر امیدوار تھے ان کے فارم 45 بھی سنبھال لیں، کسی نہ کسی کے محفوظ مقام پہ اصلی فارم 45 رکھ لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قاضی صاحب تو نہ اخبار پڑھتے ہیں، نہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، نہ ٹی وی دیکھتے ہیں، جس طرح کاغذات نامزدگی یہ داخل کروانے کے لیے گئے تھے اور وہ بعد میں وہاں اندر ہی نہیں داخل ہونے دیا کسی نے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فارم 45 لے کے پہنچ جائیں اور کوئی نامعلوم بندہ جو ہے ان سے فارم 45 چھین کے لے جائے جب ثبوت یہ پیش کرنے ہوں، اور حکومت جو ہے وہ سارے فارم 45 جو ہے وہ قبضے میں کر لے، چونکہ اب ان کے گھروں کے اندر بھی ریڈ پڑنے کا خطرہ ہے، ورنہ کوئی آپشن نہیں بچا۔ یہ ننگا جب ہوں گے تو یہ ان کی سیٹیں ڈی سیٹ ہوں گے، یہ حکومت جو ہے دڑام گر سکتی ہے۔ اچھا، اس کو مینج کرنے کی حکومت اپنی کوشش جو ہے وہ کر رہی ہے، پنجاب کی بھی، وفاق کے اندر بھی۔ اب دیکھنا ہے یہ جو سنی اتحاد کونسل والے ہیں اور دیگر جماعتوں کے جن کے پاس فارم 45 موجود ہیں، یہ کسی ایک کے تو ان کو محفوظ کرنے پڑیں گے، کیونکہ ان کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے، سب کو گھروں سے۔ اچھا، پھر ایک علیحدہ لے کے نہیں جانے بلکہ قافلے کی صورت میں لے کے جائیں، کیونکہ نامعلوم متحرک ہو جائیں گے۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ معاملہ ہے کہ تحریک انصاف اور فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے اس میں الائنس نہ ہو۔ اگر الائنس ہوتا ہے اور اکٹھے اگر یہ لانگ مارچ کریں تو یقینی طور پر اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے، طاقتور حلقوں اور یعنی ہماری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ دوست ممالک کا پیغام بڑا واضح ہے، جیسے چائنا نے یہ پیغام کل ان کے وزیر نے دیا ہے، لیکن کھوپڑی میں جب دماغ ہوگا سمجھیں گے تو شاید سمجھ آ جائے۔ اب ہوا یہ ہے کہ فضل الرحمان کو رام کرنے کے لیے ایک سیاسی رشوت دی گئی ہے، مزید اب کیا کیا رشوت دی جاتی ہے، یعنی اس کو سیاسی رشوت کہا جا رہا ہے، آپ یوں کر لیں۔ اب یہ معاملہ یہ ہے جی، فضل الرحمان آپ کو علم ہے ایک فیملی لمیٹڈ پارٹی ہے، ان کے بھائی، ان کا بھائی ان کے جو ہے وہ سسرال میں سے، ان کے پھر جو ہے وہ بیٹے ہو گیا، یہ سارے سیاست کے اندر وہ گھر کے اندر ہی پہلے بانٹتے ہیں، اگر کوئی اور سیٹ ان کی بچتی ہو تو وہ ایک آدھ سینیٹر طلع جیسے لوگوں کو کہ چلیں پیسے والے ہیں وہ سینیٹرشپ کی وہ خرید لیں گے یا جیسے بھی مینج کریں گے، تو اس طرح کوئی بچ جائے تو باقی پھر کوئی نہ کوئی لوگوں کے اندر سے وہ دے دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک کمیٹی بننی تھی سینٹ کے اندر، اور یہ مذہبی امور کی کمیٹی ہے اور اس پر فضل الرحمان کی پارٹی کی بڑی نظر ہوتی ہے، تو نون لیگ اور جے یو آئی جو ہے انہوں نے اکٹھے ان کا الائنس ہوا ہے اس کے اندر۔ سینیٹر ہیں عطاء الرحمان، یہ فضل الرحمان کے بھائی ہیں، اور انہوں نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے یہ بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہوئے ہیں۔ یہ چیئرمین بننا بہت بڑی بات ہوتی ہے، پارلیمنٹ کی جو کمیٹیاں ہیں اس میں علیحدہ سے مراعات ملتی ہیں، علیحدہ سے اللہ تللے بھی ہوتے ہیں، اور ذرا اس کے اندر جو ہے وہ مذہبی امور کی جب کمیٹی ہوگی تو مذہبی کوئی بھی معاملہ ہوگا تو وہ اختیارات بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ قائمہ کمیٹی کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں۔ نون لیگ کے جو سب سے عام بات ہے، نون لیگ کے جو سینیٹرز ہیں وہ ان کے تائید کنندہ اور تجویز کنندہ ہیں، اور اس میں سینیٹر ساجد میر ہیں جو تاحیات اس ایک سیٹ کی خاطر وہ نون لیگ کے سامنے جو ہے وہ لیٹے ہوتے ہیں ہر مرتبہ۔ اچھا، اور دوسرے ہیں طاہر خلیل، یہ تائید افسر ہیں، تجویز کنندہ تھے۔ سینیٹر عطاء الرحمان نے کہا کہ مجھے چیئرمین منتخب کرنے اور مجھ پر اعتماد کرنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر عفنان اللہ، سینیٹر فوزیہ ارشد سمیت تمام ممبران کی جانب سے مبارکباد دی گئی ہے۔ نون لیگ تجویز کنندہ، تائید کنندہ، کسی نے مخالفت نہیں کی، بلا مقابلہ مولانا عطاء الرحمان ان کو مذہبی امور کا جو کمیٹی ہے سینٹ کے اندر اس کا چیئرمین منتخب کیا گیا ہے۔ تو نون لیگ اور جے یو آئی کے اندر مزید قربتیں بڑھ گئی ہیں، ساتھ ہی محسن نقوی رابطے کر رہا ہے فضل الرحمان سے، پھر شہباز شریف رابطے کر رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے آپ تحریک انصاف سے دور رہیں۔ تو ایک طرف ٹریبیونل، دوسری طرف یہ اتحاد، اس کو روکا جا رہا ہے، اور درمیان میں اب فضل الرحمان صاحب کتنا اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ نہ تو پی ٹی آئی مخالفت کرے گی مولانا عطاء الرحمان کی، نہ نون لیگ نے کی، نون لیگ تو ساتھ مل گئی،
تو اب ان حالات کے اندر مزید کہاں کہاں فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ مولانا صاحب کمال کر دیا آپ نے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.